अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी टेल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्कैरी टेल्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और आप लोगों के लिए इस चैनल पे बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पोस्ट की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वो कहानियाँ पसंद आती हैं। और अगर आप अपना कोई सजेशन, कोई अपना पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ये कहानी पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने आसपास हो सके तो खामोशी और अंधेरा कर लें, अपने स्नैक्स ले लें और एयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। इस कहानी का नाम है खौफनाक रेलवे स्टेशन। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज़ हवा पुराने दरख्तों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई इनके दरमियान छुपा हुआ हो और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़िया एक पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन था जिसे लोग काला रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे। कई साल पहले यहाँ हर रोज़ ट्रेनें आया करती थीं, लेकिन फिर एक खौफनाक हादसे के बाद ये स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि आधी रात के बाद यहाँ एक ऐसी ट्रेन आती है जो इस दुनिया की नहीं होती और जो शख्स उस ट्रेन में सवार हो जाए वो कभी वापस नहीं आता। ज़्यादातर लोग इस बात को महज अफवाह समझते थे, लेकिन आसपास के करीबी देहातों के बूढ़े आज भी सूरज गुरूब होने से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। इसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमज़ा था। हमज़ा प्रोफेशनली एक यूट्यूबर था जो स्कैरी वीडियोस बनाता था, स्कैरी प्लेसेस की, और उस वीडियो के ज़रिए उन जगहों की हकीकत जानने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से लोगों में वो बहुत बहादुर मशहूर था, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर जाता था जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। इसीलिए लोग उसे बहादुर कहकर बुलाते थे। एक दिन हमज़ा को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। कॉल पिक करते ही आगे से किसी ने अपनी बात शुरू कर दी। अगर तुम वाकई सच दिखाना चाहते हो तो आज रात काला स्टेशन ज़रूर आना, लेकिन याद रखना सुबह होने से पहले वहाँ से निकल जाना, वरना तुम भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक कहानी बन जाओगे। इतना कहना था कि आगे से फ़ोन बंद हो गया। हमज़ा ने भी हंसकर फ़ोन बंद कर दिया। इसे यकीन था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन रात के 11 बजते ही वो अपना कैमरा, टॉर्च और पावर बैंक लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो स्टेशन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि जंग आलूद बोर्ड पर अभी भी धुंधले अल्फाज में काला रेलवे स्टेशन लिखा हुआ था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। हमज़ा ने इधर उधर की फिक्र ना करते हुए अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के
سب سے خوفناک ریلوے اسٹیشن میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رات 12 بجے ایک بھوتیا ٹرین آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ وہ اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ کرتا ہوا آہستہ آہستہ اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر ہر طرف گرد، ٹوٹی ہوئی بینچیں اور زنگ آلود ریل کی پٹریاں پڑی تھیں۔ پھر اچانک دور کسی طرف سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ حمزہ چونک گیا اور فوراً رک گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو کئی سالوں سے کوئی ٹرین آتی نہیں۔ اس نے آواز کی سمت ٹارچ ماری، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف دور کہیں سے ٹرین کی سیٹی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ چند قدم آگے بڑھنے پر اسے ایک پرانا ٹکٹ گھر نظر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ حمزہ اس ٹکٹ گھر کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا، اندر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اسی لمحے دیوار پر لگی ایک پرانی گھڑی جو کئی برسوں سے بند پڑی تھی، اچانک چلنے لگی۔ ٹک 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 ٹک۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ تو عجیب ہے۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر فوراً مڑا، لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کیمرے کی طرف دیکھا اور بولا، اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو سامنے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی دوران اس کے کیمرے کی اسکرین چند لمحوں کے لیے بند ہوئی اور پھر خود بخود آن ہو گئی۔ جب اس نے ریکارڈنگ دیکھی تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے اس کے بالکل پیچھے سے ایک لمبا سیاہ سایہ گزرا تھا، لیکن جب وہ مڑا تھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حمزہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر پلیٹ فارم پھر سے خالی تھا۔ پھر اچانک پٹریوں کی طرف سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حمزہ نے ہمت کر کے آواز کا پیچھا کیا۔ چند لمحوں بعد اسے پٹریوں کے درمیان ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آئی۔ اس کے لمبے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ حمزہ نے آواز دی، آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کا سر جیسے ہی اوپر اٹھا، اس کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھ حمزہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس عورت کا چہرہ مکمل طور پر خون میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ حمزہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اسی لمحے پورا اسٹیشن زور سے ہلنے لگا۔ دور سے ٹرین کی سیٹی کی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پٹریوں پر کہیں بھی ٹرین نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔
اور پھر آواز ہر لمحہ قریب ہوتی گئی۔ حمزہ نے کیمرہ مضبوطی سے پکڑا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پٹریوں پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے چیخ نکل گئی، کیونکہ دھند کے اندر سے ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی خون آلود ٹرین آہستہ آہستہ اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کی تمام کھڑکیوں میں سیاہ آنکھوں والے مسافر خاموشی سے حمزہ کو دیکھ رہے تھے۔ پرانی ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ وہ ٹرین پوری طریقے سے خون سے بھری ہوئی تھی۔ پورے اسٹیشن پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہوا بھی نہ چل رہی ہو۔ ٹرین کا انجن زنگ آلود تھا، مگر اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر بیٹھے تمام مسافر بالکل ساکت تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پلک تک نہیں جھپکا رہا تھا۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے کیمرہ سیدھا کیا اور دوبارہ سے ریکارڈنگ سٹارٹ کی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو شاید میں واپس نہ جا سکوں۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اچانک اسے کہیں سے آواز آئی، کسی کے کھٹکانے کی آواز، ٹھک 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 ٹھک۔ ٹرین کا دروازہ اس آواز کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم زرد روشنی آخری ڈبے سے آ رہی تھی۔ تبھی ایک بھاری آواز سنائی دی، مسافر سوار ہو جاؤ۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا، مگر آواز دینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حیرت سے دیکھا کہ اس کے پیچھے کا راستہ غائب ہو چکا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ جہاں سے وہ آیا تھا وہاں اب صرف گھنی دھند تھی۔ اسے اسی لمحے پلیٹ فارم پر کھڑی سفید لباس والی عورت نے اپنا ہاتھ ٹرین کی طرف بڑھایا، جیسے وہ حمزہ کو اندر جانے کا اشارہ کر رہی ہو۔ حمزہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور ٹرین کی طرف، اور پھر اپنا دل مضبوط کیا، کیونکہ اس لمحے وہ بہت خوفزدہ تھا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اگر حقیقت جاننی ہے تو اندر جانا ہی ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے ٹرین میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور ٹرین حرکت میں آ گئی۔ لیکن کھڑکی سے باہر دیکھنے پر حیران کن منظر تھا۔ پٹریاں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ٹرین ہوا میں سفر کر رہی تھی۔ ہر طرف صرف دھند اور اندھیرا۔ حمزہ نے ایک مسافر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے معلومات لینے کی کوشش کی۔ مخاطب کرتے ہوئے حمزہ نے کہا، معاف کیجیے، آپ کون ہیں؟ مسافر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے دوبارہ سے اس مسافر کو مخاطب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا سر آہستہ آہستہ گھوم کر حمزہ کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر حمزہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس مسافر کا چہرہ مکمل طور پر جلا ہوا تھا۔
اس جلے چہرے والے مسافر کے آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ گڑھے تھے۔ وہ خوفناک آواز میں حمزہ سے مخاطب ہوا، ہم گھر نہیں پہنچ سکے۔ یہ سنتے ہی پورے ڈبے کے تمام مسافروں نے ایک ساتھ اپنی گردنیں حمزہ کی طرف موڑ لیں۔ اب ہر ایک کی نظریں صرف حمزہ پر تھیں۔ حمزہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر راستہ بند تھا۔ اچانک ٹرین کی تمام لائٹیں بند ہو گئیں اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ صرف کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی بہت قریب سے۔ حمزہ ان سب سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد روشنی واپس آئی اور حمزہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ جہاں تمام سیٹوں پر مسافر بیٹھے تھے وہ اب مکمل خالی تھی۔ پورا ڈبہ سنسان تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حمزہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ اسے اپنے کان کے بالکل قریب کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ ابھی بھی ہم یہی ہیں۔ وہ گھبرا کر پلٹا۔ اس کے پیچھے وہی جلے ہوئے چہرے والا مسافر کھڑا تھا۔ حمزہ چیخ مارتے ہوئے دوسرے ڈبے کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دیواروں پر خون سے ایک ہی جملہ بار بار لکھا ہوا تھا، اگلا مسافر تم ہو۔ وہ جس بھی ڈبے میں جاتا تمام ڈبوں میں یہی جملہ اسے لکھا ہوا نظر آتا۔ اچانک آخری ڈبے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ حمزہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک 8 یا 9 سال کا بچہ بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا ریلوے ٹکٹ تھا۔ بچے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ انکل، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ حمزہ نے نرمی سے پوچھا۔ تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ یہ سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بتانے لگا، ہم سب مر چکے ہیں مگر ہمیں جانے نہیں دیا جاتا۔ یہ کہتے ہی بچے کا جسم آہستہ آہستہ راکھ میں بدلنے لگا۔ پورا ڈبہ زور زور سے لرزنے لگا۔ ٹرین کی رفتار اچانک بہت تیز ہو گئی۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ ٹرین ایک ٹوٹی ہوئی پل کی طرف جا رہی تھی جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور پل کے دوسری طرف سینکڑوں سیاہ سائے خاموشی سے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، جیسے وہ ان سب کو خوشامد کرنے آئے ہوں۔ حمزہ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ٹرین وہاں پہنچی تو شاید وہ کبھی زندہ واپس نہ جا سکے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اسکیری ٹیلز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔